अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आज हमारी 21वीं कुरानी मजलिस है। इसमें आप सबका इस्तकबाल है। आज हम पारा नंबर 21 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सूरह रूम से लेके सूरह अहज़ाब तक एक चीज़ जिसका हर सूरत में जिक्र मिलता है वो अल्लाह का वादा है। सूरह रूम में पहले तो मोमिनों को बशारत दी गई कि अल्लाह की नुसरत उन्हें हासिल होगी, और ये बशारत जो है इससे पहले की कई सूरतों में मुसलसल दी जा रही थी कि मोमिनों को अल्लाह की नुसरत हासिल होगी, गलबा हासिल होगा। तो यहाँ पर गोया कि बताया गया कि कुछ ही सालों में अब वो गलबा हासिल होने वाला है। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनूना बिनस्रिल्लाह। और चूंकि ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह की नुसरत आने वाली है, उस वादे से जो आखिरत के सिलसिले में अल्लाह ताला का वादा है वहां पर गुफ्तगू मुंतकिल हो गई। और फिर यहीं से बात जो है वो आगे जा कि बहुत से लोग जानते नहीं हैं, और फिर वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून, और फिर गुफ्तगू जो है वो आखिरत के वादे की तरफ चली गई। और अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का जिक्र किया और किस तरह से वो कायनात में उसकी कुदरत के क्या मज़ाहिर हैं और किस तरह से उसके हुक्म से कुदरत यानी पूरी कायनात चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बीच बीच में वो आखिरत का जिक्र होता रहा। तो इस तरह से सूरह रूम में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की निशानियों का भी बहुत जिक्र है, और अल्लाह ताला का जो अजाब आता रहा उसका भी जिक्र है, और क़यामत बर्पा होगी इस सिलसिले में भी हमें जिक्र मिलता है। इसके बाद सूरह लुक़मान है। तो चूंकि आखिरत के वादे की जिक्र, आखिरत के वादे की बात चल रही है, तो इसमें भी आखिरत का जिक्र है, आखिरत पर ईमान लाने का जिक्र है, और इसमें भी वाद अल्लाह हक़्क़न कि अल्लाह का वादा है जो पूरा होकर रहेगा। पूरी सूरत में बार बार कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर के हवाले से, अल्लाह ताला का जो कायनात पे कंट्रोल है उसके हवाले से इंसानों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया गया है। और इस सूरत का अख्तिताम भी उसी पर होता है कि इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन वला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। और उसके बाद फिर सूरह सजदा है। सूरह सजदा भी इंसान की तख्लीक कैसे हुई उसके हवाले से गुफ्तगू होती है, और वो मुकम्मल होती है कि इंसान का फिर अंजाम क्या होने वाला है, उस पर गुफ्तगू है। यानी सूरह लुक़मान में अगर कायनात के मज़ाहिर का तज़किरा ज़्यादा है, तो सूरह सजदा में नफ्स इंसानी का तज़किरा ज़्यादा है। और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू भी अल्लाह ताला के वादे पर जाके मुकम्मल होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये तीनों जो सूरतें हैं, सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा, वो दुनिया और आखिरत के सिलसिले में अल्लाह ताला के जो वादे हैं, और ख़ास तौर से आखिरत के सिलसिले में, यानी गुफ्तगू दुनिया के वादे से शुरू होती है और उसके बाद फिर आखिरत का वादा जो कि गोया कि असल वादा है। असल वादा इस माने में कि हक़ का जो असल ज़ुहूर होना है और बातिल की जो असल शिकस्त होना है वो तो आखिरत में होनी है, उसका इजहार वहाँ पर होना है। तो उधर जो है वो गुफ्तगू चलती चली गई है। इसके बाद आप आइए सूरह अहज़ाब के इब्तिदाई हिस्से पर भी बात कर लेते हैं, जो इसी पारे का हिस्सा है। काफिरों का ख़तरा जो है वो बैरूनी ख़तरा है, मुनाफिकों का ख़तरा जो है वो अंदरूनी ख़तरा है। तो इस सूरत के आगाज़ में ये जो इस पारे में जो हिस्सा आया है उसमें काफिरों के एक बैरूनी ख़तरे का जिक्र है कि किस तरह से वो सब मुज्तमा होकर पूरा एक बहुत बड़ा लश्कर बनाकर अहज़ाब की सूरत में वो मदीने पर हमलावर हुए थे। और जब मदीने पर हमला हुआ था तो जो इस बात का इम्तिहान हो गया था कि लोग अल्लाह के वादे पर कितना यकीन रखते हैं। तो सूरह रूम के शुरू में तो अल्लाह के वादे का जिक्र था कि अल्लाह की नुसरत आएगी, और गोया सूरह अहज़ाब में अल्लाह के वादे नुसरत का ज़ुहूर हुआ, और उस वादे के सिलसिले में दो रवैये सामने आए। जो ईमान वाले थे तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमसे बिल्कुल सही वादा किया है, सच्चा वादा किया है। और जो मुनाफिकीन थे वो अल्लाह ताला के वादे पर सवालात उठाने लगे। तो सूरह रूम के शुरू में जो वादा था, सूरह अहज़ाब के में जो ये गुफ्तगू है अल्लाह के वादे को लेकर, उसको अगर आप जोड़ के देखेंगे तो मालूम होगा कि गोया की गुफ्तगू दोबारा फिर उस दुनिया में जो नुसरत अहले ईमान को हासिल होने वाली है जिसका वादा किया गया है, गुफ्तगू जो है वो उसी से दोबारा फिर जुड़ गई है। तो ये एक मुख्तसर ओवरव्यू था इस पारे के हवाले से, इस पारे के मज़ामीन के बारे में।
اب آپ لوگوں کے سامنے سوال و جواب کا موقع ہے. My question is regarding to siru fil ard. Many times Allah Ta'ala in the Quran says, travel in the land and see what was the end of those who did not accept Iman, and see how we created this earth. Many times Allah says, talks about travel and see how was the destruction and see the places. So my question is, should we do the ziyarah of those places where the destruction, where Allah's azab has come, or we should abstain from it? دیکھیے ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی مومنوں سے نہیں کہا گیا کہ زمین میں گھومو اور ان بستیوں کا انجام دیکھو. ہر جگہ جھٹلانے والوں سے کہا گیا، کیونکہ جھٹلانے والوں کو اس کی ضرورت ہے نا، کہ وہ جا کے عبرت حاصل کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں عذاب آیا ہے، اور اگر ان کو یقین نہیں آتا ہے آخرت پہ تو وہاں جائیں گے، اس کو دیکھیں گے تو یقین آئے گا. اللہ کا جو سزا کا نظام ہے اس کو دیکھیں گے، وہ جو سنت اللہ کی رہی ہے. مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ مومن جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہوئے ان مقامات کی سیر کر لیتے ہیں. جا کے دیکھنا ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان آیتوں سے گزرتے ہوئے. آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد، قوم سمود وغیرہ سب کی بستیوں سے گزر جاتے ہیں اور سب کے انجام دیکھ لیتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا کتاب الہی پر یقین ہوتا ہے. کہ اصل میں ہسٹری پڑھنے، ہسٹری کو دیکھنے، ہسٹری میں ریفلیکٹ کرنے، اس سے لیسنس لینے کی بھی تعلیم و ترغیب ہے. اس میں تو آپ کو فزیکلی جانے اولم یسیروا فی الارض، تو اس کا ایک میٹافورک میننگ تو یہ بھی ہے کہ کیا لوگ جو ہے ہسٹوریکل فیکٹرز کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ قوموں کو کن بنیادوں پر اٹھاتا ہے، کن بنیادوں پر انہیں زوال آتا ہے، کیا وجہ ہے کہ قومیں اچانک سے بجھ گئیں، ختم ہو گئیں. ایسی بے شمار قوموں کی تاریخوں کو لوگوں نے محفوظ رکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے. تو اس میں انکریج کیا گیا کہ ہسٹری میں ریفلیکٹ کریں، اور اس آیت میں وارن بھی کیا گیا کہ ایروگینٹ نہ بنے. اس سے پہلے جو لوگ ایروگینٹ ہوئے ان کا انجام تم دیکھتے ہو. یعنی کھنڈرات کو جا کر دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، اب تو تاریخ کی کتابوں میں بھی اویلیبل ہے، اور کوئی آدمی یوٹیوب میں جا کر دیکھنا چاہے تو اس میں بھی بے شمار آپ کو جگہ جگہ قوموں کے کھنڈرات ملیں گے، اس پر کمنٹری ملے گی، ساری باتیں ملے گی. آدمی چاہے تو وہاں بھی جا کر دیکھ سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ عروج و زوال کا فلسفہ سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان علاقوں کو، ان قوموں کو، ان کی بربادیوں کو سمجھا جائے. سورہ لقمان آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. یہ لہو الحدیث کلام دل فریب سے مطلب میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ ناچ گانے کے لیے اس میں لیا گیا تھا. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو لہو الحدیث سے مراد کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو لہو الحدیث کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ ہے ایسی باتیں جو آپ کو اصل پیغام سے توجہ آپ کی ہٹا دیں، کسی اور طرف مشغول کر دیں، یعنی اپنے آپ میں مشغول کر لینے والی باتیں اور غافل کر دینے والی باتیں. یہ جو طریقہ تھا یہ مشرکین اپناتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں اور آپ سب کی توجہ چاہتے ہیں قرآن کی طرف، اپنی دعوت کی طرف. اب اسی میں کوئی جو ہے وہ کسی اونٹ کا کوئی واقعہ چھیڑ دے گا کہ آج فلاں واقعہ یہ پیش آیا، اب وہ اس میں لوگ باتیں کرنے لگیں گے. کوئی جو ہے وہ کوئی پرانا قصہ چھیڑ دے گا، کوئی کچھ اور کرنے لگے گا. تو کوئی بھی ایسی بات چھیڑ دیں جس سے کہ لوگوں کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ دوسری طرف چلی جائے، تو وہ سب جو ہے وہ لہو الحدیث میں آتا ہے. مطلب اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. کوئی ایک جملہ ہو سکتا ہے، کوئی شاعری ہو سکتی ہے، کوئی اور لہو و لعب کی بات ہو سکتی ہے، کوئی کھیل تماشا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایسی چیز جو کہ آپ کو اصل پیغام سننے سے غافل کر دے اور دوسری طرف متوجہ کر دے. تو ایسے سارے ڈسٹریکشن جو ہیں وہ لہو الحدیث شمار ہوتے ہیں. میرا سوال ہے سورہ عنکبوت سے آیت نمبر 46. یہاں جو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے جو ہے ان سے جو ہے ڈیبیٹ، ڈسکشن یا کوئی بات ہوگی تو وہ آسان طریقے سے ہوگی، لیکن جن لوگوں نے ان میں ظلم کیا تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ڈسکشن کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، اور ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن نہ کریں. یہ تعلیم نہیں ہے. البتہ یہ کہ ایک لیول میں جانے کے بعد جب معلوم ہو جائے کہ یہ اب جو ہے ماننے والے نہیں،
تو ان کے ساتھ احسن طریقے سے قطع تعلق کرنا اور سلام کر کے نکل جانا یہی طریقہ ہے. تو انگیج تو پہلے سب سے کریں گے. ہمیں نہیں معلوم ہے کون ظالم ہے کون قبول کرنے والا ہے. تو سوسائٹی کے ہر فرد سے آپ انگیج کریں گے لیکن اننیسیسری کانفلکٹ کو ایوائڈ کریں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے آخری حصے میں یہ بات آئی ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ انسان کی موت کی جگہ بھی متعین ہوتی ہے کیا؟ اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جس مٹی سے بنایا گیا ہے اسی مٹی میں وہ دفن ہوگا. نہیں، قرآن کی آیت بہت اس سلسلے میں واضح ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی. اور یہ جو ہمارے درمیان تصورات ہیں کہ جو جس علاقے میں پیدا ہوا ہے اسی علاقے میں اس کی موت آئے گی، تو یہ تو تصور غلط ہے. ایسا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا کہیں ہوا ہے، زندگی کہیں گزری ہے، وفات کہیں پر ہوئی ہے. بے شمار اس کی مثالیں ہیں. اور اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. پہلے تو لوگ اتنا زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تصور بن گیا ہو کہ جو جہاں پیدا ہوا وہیں زندگی گزارے گا، وہیں مرے گا. تو جس مٹی سے پیدا ہوا اسی مٹی میں مرے گا. تو اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ مٹی سے مراد کیمیکل ایلیمنٹس ہیں. سب سے میجر جو 65% کمپوننٹ ہے وہ آکسیجن ہے، کاربن ہے، نائٹروجن ہے، سلفر ہے، فاسفورس ہے، میگنیشیم ہے. مٹی سے مراد یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان بنا ہے. تو وہ امریکہ کی مٹی ہو یا انڈیا کی مٹی ہو یا افریقہ کی مٹی ہو، سب مٹی میں یہ کیمیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں اور انسان کی تخلیق انہی اجزاء سے ہوئی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، لیکن آج سائنس کے ذریعے لوگ جان جاتے ہیں. تو وضاحت کر دیں اس کا کیا تصور ہے، لوگوں کو سمجھانا ذرا آسان ہو جائے. کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بہت جچے تلے الفاظ ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ ابدی کلام ہے تو کبھی بھی قرآن کے الفاظ پر کوئی اشکال حقیقت میں وارد نہیں ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کا جو مفہوم طے کرتے ہیں اس میں کچھ ہمارا رول ہو جاتا ہے، انسانی رول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسانی رول کو تو بار بار اشکال کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کا ترجمہ اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ وہی جانتا ہے جو کچھ پیٹوں میں ہے. لیکن وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہی جانتا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو پیٹوں میں ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اس کی نفی نہیں کی گئی ہے. حصر نہیں ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کیا تمہارے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کیا تمہارے دلوں میں ہے، کیا تم سوچ رہے ہو، کیا تم چھپا رہے ہو. وَيَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں آگے جو ہے وہ دوسرے کی بات ہے. جیسے یہ کہا گیا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تو کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ کل اس کی کیا کمائی ہوگی، کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. جو چیزیں کوئی نہیں جانتا ہے صرف اللہ جانتا ہے، اس کو الگ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے. اور جو چیزیں اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک رسائی کا دوسروں کو بھی موقع دیا ہے، اس کو اس پہلو انداز سے بیان کیا گیا. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ یہاں بھی کہا گیا ہے، دوسری جگہ پر بھی کہا گیا ہے. تو اس طرح سے وہ اشکال دور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جاننے کا موقع دیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ پانچوں چیزیں اس کا ابسلیوٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس اس کا نالج نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، آخرت کی گھڑی کب آئے گی یہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، انسان بارش کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہے اور کئی مرتبہ اس کی پریڈکشن رانگ ہو جاتے ہیں. تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس دن کتنی مقدار میں بارش ہو. اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور انسانوں یا ماؤں کے پیٹوں میں جو بچہ یا جنین یا فیٹس ڈیولپ ہو رہا ہے
اس کے بارے میں بھی ابسلیوٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. عام طور پر ہم غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جینڈر سے ریلیٹڈ ہے اور سائنس آنے کے بعد جینڈر کا ڈٹرمنیشن آسان ہو گیا. غلط بات ہے. سائنس آنے سے پہلے بھی جینڈر ڈٹرمن کر کے بڑی عورتیں بتا دیتی تھیں. ہم تو جانتے ہیں بچپن میں بھی بڑی عورتوں کا اندازہ ہوتا ہے ایک حاملہ عورت کے چہرے مہرے کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر، اس کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھ کر اور بہت سی چیزوں کو دیکھ کر وہ خود بھی بتاتی تھی. یہ سائنسی کا کمال نہیں ہے. پچھلے زمانے میں بھی کسی نہ کسی حد تک علم تھا. اور اس بات کو کہ تمہارے عورتوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اس میں جینڈر کہاں ہے؟ زیر بحث جینڈر معلوم بھی ہو جائے تو اس سے کہاں نفی ہوتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ آنے والا بچہ اس کی پرسنالٹی کیا ہوگی، اس کا ٹیمپرمنٹ کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا لائف اسپین کیا ہوگا، اسے کیا کیا ڈیزیزز آ سکتے ہیں، وہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، نیک بنے گا کہ نکما بنے گا. بھائی انسان کی شخصیت تو کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، صرف میل اینڈ فیمیل سے انسان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب تو ہم جانتے ہیں. اسی طرح انسان کل کیا کمائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آدمی اندازے لگا سکتا ہے، جیسے لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے والی ہے یہ اندازہ لگا سکتا ہے. ایسا ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے تو اسے گزشتہ 10 سال کا حساب کتاب دیکھنے سے معلوم ہے کہ کل کتنا کمائے گا. ایک آدمی ہوٹل چلاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ فیسٹیول کا دن ہے، سیٹرڈے ہے، سنڈے ہے، کتنا غلے میں پیسے آئے گا. یہ تو پریڈکشن سب کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر کیا کمائے گا، کما پائے گا، نہیں کما پائے گا، اچانک جو ہے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، اچانک کوئی فساد ہو جائے گا، اچانک کوئی واقعہ ہو جائے گا جس سے دکان بند ہو جائے، جس سے روزی روٹی ختم ہو جائے، انسان نہیں جانتا. حادثہ ہو جاتا ہے، آفس جانے والا ہوتا ہے. تو ابسلیوٹ علم کل کیا کمائے گا نو ون نوز. اور اسی طرح کس سرزمین پر انسان جیتا ہے ایک ملک میں، موت کسی اور جگہ ہوتی ہے. تو ہمارے خیال سے جو معروف تفسیر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ ہمارے سامعین کو دونوں نقطہ نظر ملے، ایک عالمانہ نقطہ نظر اور ایک عامیانہ نقطہ نظر. السلام علیکم. جی میرا سوال ہے سورہ لقمان سے آیت نمبر 15، جو اس طرح کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو کیا یہ جو ہے صرف شرک کے جو ہے شرک کے مسائل میں، معاملات میں اجازت ہے والدین کی نافرمانی کی، یا جو شرک و کفر کے باقی شیڈز ہیں تو ان میں بھی یہ اجازت ہے، یا یہ چیز کہ اگر کسی فرد کے نزدیک کوئی چیز واجب یا سنت ہو اور وہی جو والدین ہو تو جو ہے ان کے نزدیک جو ہے یا وہ کام ہی بذات خود فی نفسی ہی مباح ہو ان کے نزدیک، تو کیا وہاں بھی ان کی نافرمانی کی اجازت ہے؟ یا کوئی مباح چیز ہو اور ہم اس میں ایک چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہاں کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ اس میں دو باتیں اپنے سامنے رکھی ہیں. ایک تو شرک کیا ہے، ایک عملی شرک ہے اور ایک اعتقادی شرک ہے. اعتقادی شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے، اور عملی شرک یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف کسی انسان کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس کا حکم مانیں. تو یہ گویا کہ اطاعت میں شریک کرنا ہے. وہ عبادت میں شریک کرنا تھا، یہ اطاعت میں شریک کرنا ہے. نہ اس شرک کی اجازت ہے اور نہ اس شرک کی اجازت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بندے کی، چاہے وہ والدین کیوں نہ ہو، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت لیتے تھے تو وہ کیا ہے، قرآن میں آیا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف. تو اب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اصول ہے، آفاقی اصول ہے کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اب جہاں تک ایک اور دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے والدین کی اطاعت کا. تو دیکھیے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، احادیث میں جو عام طور سے الفاظ آئے ہیں، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے آئے ہیں. والدین کی خدمت، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے نا، ان سب چیزوں پر زور دیا گیا ہے. ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ رہنا، ان کا دل نہیں دکھانا. یہ سب جہاں تک اطاعت کی بات ہے تو اس پر زور الگ سے اطاعت کو لے کر نہیں ملتا ہے ہم کو قرآن مجید میں خاص طور سے. تو اس میں اصول جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو مشترک معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، تو جو مشترک معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے ہوں، کہ جو بہتر سے بہتر فیصلہ ہو وہ مشاورت کے ذریعے سے طے ہو. جو والدین سے متعلق باتیں ہوں تو اس میں والدین کی بات مانی جائے،
اور جو اولاد سے متعلق بات ہو، ان کی اپنی زندگی سے متعلق، ان میں اولاد کو اجازت رہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. اس میں ہے منہ بولے بیٹوں کو ان کے والد کا نام دو. جیسے لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے پیرنٹس کون ہیں. تو اس لحاظ سے اس میں بچوں کو کیسے بتایا جائے جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے؟ دیکھیے آج کی دنیا میں تو جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا ایک پورا قانون ہے، اور لوگ باہر سے آ کر ہندوستان سے لے جاتے ہیں. یہ ایک اچھا خاصا آج کل ایک معنوں میں ایک روایت بھی ہے، اور ہندوستان اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے. تو اس میں لازماً جو ہے بایولوجیکل جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے، اور جن کے حوالے کیا جاتا ہے وہ گارڈین ہوتے ہیں. یہ تو اس لیول کی باتیں ہیں. عام سطح پر ہمارے سماج میں بعض مرتبے بچہ یا بچی کو گود لیا جاتا ہے، اور جب اس کا سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے تو جنہوں نے گود لیا وہ اپنا نام بحیثیت فادر لکھاتے ہیں اور اپنے خاندان کا نام اس میں لکھاتے ہیں. قرآن کی اس آیت کی روح سے بالکل مناسب نہیں ہے. تو اس کی جگہ اس کے باپ ہی کا نام لکھنا چاہیے اگر معلوم ہو. نہیں معلوم ہے تو قرآن نے آگے کہا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس جگہ فادر کا نام نہیں ہوگا، لیکن جو لے کر پال رہا ہے اس کا نام گارڈین کے تحت ہوگا. تو یہ بہت کلیئر اصول ہے. اس سے نسب کا معاملہ طے ہوتا ہے، اس سے میراث کا معاملہ طے ہوتا ہے، اس سے شادی کا معاملہ طے ہوتا ہے. جس گھر میں وہ پل رہا ہے اس گھر کے اندر کوئی اور لڑکی بھی ہو تو دونوں کا رشتہ کیا یہ طے ہوتا ہے. اس لیے اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ویری کلیئر لکھنا چاہیے. باپ کا نام معلوم ہو تو وہی لکھا جائے گا، باپ کا نام کسی وجہ سے نہ معلوم ہو تو اپنا نام باپ کی جگہ نہیں لکھا جائے گا. نفسیاتی پہلو سے بھی یا تربیت کے پہلو سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو دھیرے دھیرے جب تک وہ شعور کی عمر کو پہنچے اس وقت تک اس کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس کے والدین ہیں اور ہم آپ کے مربی ہیں، گارجین ہیں. ورنہ بہت سارے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے معلوم ہو جاتا ہے. جب معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو شوق لگتا ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے. بسا اوقات اس کا رد عمل جو ہے بہت شدید ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات واضح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں. اس میں جو ہے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو جو ان کے حقیقی وارث ہیں جیسے ان کے بھائی ہیں تو وہ قانونی چارہ جوئی کر کے یعنی قانونی طریقے سے وہ اپنے حق حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ بچہ جو ہے اس کو نہیں مل پاتا ہے، کچھ بھی نہیں مل پاتا ہے، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اور جو اس کے اپنے حقیقی والدین ہیں وہاں تک بھی رسائی نہیں ہوتی تو وہاں سے بھی نہیں مل پاتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہوتی ہے. تو اس کا جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جیسا کہ بتایا گیا کہ ایز اے گارجین اس کا رجسٹریشن ہو اور اس کے حق میں 1/3 کے اندر تک کی وصیت، 1/3 تک کی وصیت کی اجازت ہے تو 1/3 تک کی وصیت اسی وقت کر دی جائے جبکہ آپ اسے اڈاپٹ کر رہے ہیں. پورے میں نہیں کہتا 1/3 کی وصیت کی جائے، لیکن جتنا آپ اسے دینا مناسب سمجھتے ہیں اپنے ترکے میں سے 1/3 کے اندر ہونا چاہیے، اتنی وصیت کر کے وہ سب محفوظ کر دیں اس کے حقوق کو. تو اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے حقوق متعین کیے گئے ان کے حقوق کی حفاظت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. اور سماج میں ٹرانسپیرنسی رہے شادی بیاہ رشتے وغیرہ سب کے سلسلے میں، یہ بھی ضروری ہے. سورہ روم آیت 41 کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. اس فساد سے کیا مراد ہے اور یہ برپا ہو گیا یا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک تنبیہ کا یا اپنی اصلاح کا انتظام ہے کہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور اس کے برے نتائج سب لوگ چکھتے ہیں. تو اس لیے لوگ اس طرف توجہ دیں کہ برے اعمال کے برے نتائج ہوتے ہیں اور وہ برے اعمال سے یا خراب روش سے توبہ کریں، لعلہم یرجعون، وہ توبہ کریں. تو رجوع کرنے کا غلط روش سے اور اپنی روش سے توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک موقع یہ بھی دیتا ہے، اپنے اعمال سے اس دنیا ہی میں ظاہر ہونے والے نتائج پر غور کر لو. آپ نے پوچھا کہ فساد سے آج کے زمانے میں کیا مراد ہے. اس کا جو ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ فساد کے لیے کرپشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مورل کرپشن ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کہ گناہوں کو نارملائز کر دیا جاتا ہے.
मॉब लिंचिंग को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, डिसेंसिटाइज कर दिया जाता है इंसानों के मसाइल से। ये सब मॉरल करप्शन है। इकोनॉमिक करप्शन तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से लोग करोड़ रुपए लूटते हैं लोगों के और फिर मुल्क छोड़कर फरार भी हो जाते हैं या बैरूनी ममालिक में अपनी दौलत को रखते हैं, जिसके नतीजे में अवाम गुर्बत के अंदर मुब्तला रहते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल करप्शन है, जिसके नतीजे में आज वॉर्स देखते हैं, हर जगह इंस्टेबिलिटी देखते हैं, तख्ता उलट दिया जाता है, हुकूमतें बदल दी जाती हैं, रोज रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, इस तरह के रेवोल्यूशन से लाकर मुस्तहकम हुकूमतों को गैर मुस्तहकम कर दिया जाता है। ये भी आज के ज़माने में करप्शन ही है। और एनवायरमेंटल करप्शन, ये भी जो मुसीबतें आई हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, विलेजेस सबमर्ज हो रहे हैं और समंदर का पानी का वाटर लेवल ऊपर हो रहा है। ग्लोबल जो वार्मिंग हुई है उसमें भी इंसानों ही के अपने हाथों की कमाई है। तो इन आयतों को आज के ज़माने में समझाने में आसानी भी है कि इस तरह के फसादात तो अब निगाहों के सामने आदमी देख रहा है और उनके कड़वे कसीले फल इंसानियत चखने पर मजबूर है। सूरह रोम आयत नंबर 32 में फरमाया गया है, जिन्होंने अपना दीन अलग बना लिया और ग्रोहों में बढ़ गए, हर एक ग्रोह के पास जो कुछ है उसमें वो मगन है। थोड़ा सा इस आयत की वजाहत करते हैं। कुरान की जो तालीम बार बार आई है वो तफरीकाबाजी के खिलाफ है, मुत्तहिद रहने, यूनाइटेड रहने की तालीम है। बारहा ऐसा ही हुआ है कि यहूद भी बहुत सी फ़िरक़ों में बढ़ गए, अपने अकायद, अपने बेसिक फेथ फंडामेंटल्स में वो मुख्तलिफ हो गए। ईसाइयों में भी ऐसा ही मामला है, जिस चीज़ को आज हम मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी समझते हैं वैसा नहीं है, उनमें भी बेशुमार अकीदे पाए जाते हैं। तो फिर उसमें हर एक आदमी अपने आप को सही समझता है। आज के ज़माने में भी आप देखते हैं सेक्टेरियनिज्म पाया जाता है, दीगर मज़ाहिब में भी है और बदकिस्मती से खुद मुस्लिम समाज के अंदर भी आप सेक्टेरियनिज्म देखते हैं। मुसलमानों के अंदर अनफॉर्चुनेटली कास्ट डिवीजन भी देखते हैं। मुसलमानों में आप नेशनलिज्म भी देखते हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी देखते हैं। मुसलमानों में मुसलमान होते हुए सेकुलरिस्ट भी हैं, जिन्हें इस्लाम से बहुत ही चिढ़ होती है। ये और इस तरह के बेशुमार तफरीक़े पाए जाते हैं आज भी, और हर कोई समझता है कि हम ज़्यादा सही मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। नेशनलिस्ट होना ये मुसलमानों के हक़ में है, सेकुलरिस्ट होना ये मुसलमानों के हक़ में है। अरब कौमियत का परचम बाज़ मरतबे कुछ लोगों ने बुलंद किया था, वो समझते थे कि हम इससे जो है अरब को जमा कर लेंगे। ये सब सेक्टेरियनिज्म है। तो इस तरह के तमाम आज के ज़माने में जितने नित नए जदीद तरीक़े सेक्टेरियनिज्म के, उनके ख़िलाफ़ कुरान ने कहा कि ये सब गलत है, और उसके बावजूद हर आदमी समझता है कि हम सही हैं। असल सही रास्ता तो वही है जो अल्लाह ताला का भेजा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका उसवा मॉडल है, तो उसी की इत्तिबा होनी चाहिए। ये आयत शुरू हो रही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरो और कुफ़ार और मुनाफिकीन की इताअत न करो। जैसे ये अंदाज इस अंदाज से शुरू हुई है, तो इस आयत का क्या पस मंज़र है, इसको वाज़ह कर दीजिए। सूरह अहज़ाब का जो पस मंज़र है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे मुश्किल तरीन साल तो वही साल है जो मदीना जाने के बाद 6 सने हिजरी है। इसमें जो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे उसके अलावा इंटरनल थ्रेट्स भी पैदा हो गए। मुनाफिकीन भी आपके खिलाफ बातें करने लगे, आपके घर के मसाइल बाहर ले आने लगे, घर के अंदर डिवीजन पैदा करने लगे। तो आदमी बाहर की दुनिया से लड़ सकता है, अपने घर पर कोई हाथ डाले, इज्जत पर हाथ डाले और उसका रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करे, तो इंसान को थोड़ा सा तरद्दुद होता है। तो इसमें हजरत ज़ैद जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उनकी मुतल्लिका बीवी से शादी करने का हुक्म आया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, अब इसके बाद कोई और नई शरीयत आने वाली नहीं है। तो पुरानी शरीयत में, ये पुराने रिवायतों में ये था कि मुंह बोला बेटा सगा बेटे की तरह है और उसकी बीवी सगी बहू की तरह है। तो अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था, इस ख्याल को ख़त्म करना चाहता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ शादी करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हो सकता है कि तरद्दुद रहा हो कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। तो शुरुआत ही अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिकीन के शोर-ओ-ग़ौग़ा से और काफिरीन के दबाव से आप डरने की ज़रूरत नहीं है।
آپ وہ کام کیجئے جس کا حکم ہم دے رہے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیما کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. تو یہاں پہ پختہ عہد سے کون سا عہد مراد ہے اور کب لیا گیا تھا؟ ایک تو عام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہوتا ہے، قوموں سے عہد ہوتا ہے، بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ایک عہد جو ہے وہ رسولوں سے ہوتا ہے. تو رسولوں کا عہد جو ہے وہ خصوصی عہد ہوتا ہے اور وہ اپنے فریضہ منصبی کو انجام دینے کے متعلق ہوتا ہے. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کے اس سلسلے کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا علم و فہم عطا کرے اور قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن مجید سے تعلق کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اب کل اگلی قرآنی مجلس میں ملاقات ہوگی.